आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद। बात ईमान की, बात इंसान की। तारीख की तहों में कभी कभी ऐसे किरदार दफन होते हैं जिनकी कहानी सुनते ही दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जो बहादुरी और जज्बात से भरपूर होते हैं और जिनके नाम पर मजबूत सल्तनतों को हिलाने का कारनामे दर्ज होते हैं। मगर वक्त बीतते बीतते ये नाम तारीख के धुंधलकों में खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं और सिर्फ भूली बिसरी यादों और कभी कभार दस्तावेजों की बदौलत उनकी कुछ यादें जिंदा रहती। शेर अली आफरीदी भी ऐसे ही एक आज़ादी के दीवाने थे, जिनका नाम हिंदुस्तान की आज़ादी के जांबाजों में शामिल होना चाहिए था, मगर तारीख की किताबों में उनके ख्यालात और जज्बात को अक्सर दरकिनार कर दिया और उन्हें पूरी तरह फरामोश कर दिया, भुला दिया। शेर अली आफरीदी की ज़िंदगी एक ऐसी दास्तान है जो बहादुरी, सियासी बगावत और रूहानी यकीन से भरी हुई है, मगर तारीख की किताबों में उसे जानबूझकर हाशिए पर डाल दिया गया। शेर अली आफरीदी तिराह वादी के कूकी खेल आफरीदी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जो खैबर और सरहदी इलाक़ों में अपनी जंगजू फितरत और आज़ाद मिजाजी के लिए मशहूर थे। वो नस्लन पठान थे और नौजवानी में ही अंग्रेज़ हुकूमत की फ़ौज में, पंजाब पुलिस में काम पर लग गए। कभी अंबाला की घुड़सवार रेजिमेंट में, कभी पेशावर के कमिश्नर के मातहत बतौर सवार और खादिम। नेक चाल चलन की वजह से गोरे अफसरान उन पर खासा एतमाद भी करते थे। यहाँ तक कि एक अफसर रेनल टेलर ने उन्हें एक घोड़ा, पिस्तौल और सराहनामा इनाम में दिया और अपने बच्चों की निगरानी भी उन्हीं के हवाले की। मगर सरहदी समाज की रगों में बहने वाला गैरत का खून उन्हें डिसिप्लिन ड्रिल से ज़्यादा अपने कबीलाई उसूलों से बांधे रखता था। ख़ानदानी दुश्मनी और मालो जान की हिफाजत के चलते उन्होंने एक डाकू को कत्ल कर दिया, जो उनके मवेशी और उनकी बीवी को कब्जा करना चाहता था। इस वारदात पर उन्हें माफ़ कर दिया गया, मगर कुछ साल बाद पेशावर में अपने ख़ानदानी दुश्मन हैदर को दिन दहाड़े मारने के इल्ज़ाम में उन्हें वापस फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने पहले सजाए मौत सुनाई, मगर अपील पर कर्नल पोलॉक ने इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया और उन्हें अंडमान निकोबार की जेल में काला पानी की सज़ा देकर उन्हें अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। 1857 की बगावत के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी नज़्म नसब का शिकार बन गए थे। पटना, बंगाल, सरहद और दिल्ली के मुतअद्दिद उलमा और ताज़ियाती और दीगर अहम शख्सियात पर तहरीक मुजाहिदीन, जिसे अंग्रेज़ वहाबी भी कहते थे, उनकी हिमायत का इल्ज़ाम लगाकर सैकड़ों अफराद को उम्र भर की कैद के साथ अंडमान भेज दिया गया। अमीर खान जैसे कलकत्ते के ताजिर, जो इनकलाबी तहरीक में सिर्फ माली मददगार समझे जाते थे, इन्हीं मुकदमात में सज़ा के मुस्तहक ठहरे और इसी दौर के कुछ और अरसे बाद चीफ जस्टिस पैक्टन नॉर्मन और फिर वाइसरॉय लॉर्ड मायो कत्ल कर दिए गए। यही वो फ़ज़ा थी जिसमें शेर अली जैसे मुसलमान कैदी काला पानी की सलाखों के पीछे भी खुद को सिर्फ मुजरिम नहीं बल्कि मुजाहिद और बागी समझने लगे। पोर्ट ब्लेयर में उनके अच्छे सलूक की वजह से उन्हें हज्जाम की ड्यूटी दी गई, बार्बर का काम उनको दिया गया। हॉपटाउन के मैदानों और कैंपों में उन्हें आवाजाही की इजाज़त मिल गई और वो उन चंद कैदियों में से थे जिन्हें हिंदुस्तान से ख़त व किताबत की इजाज़त हासिल थी। इन्हीं ख़तों के सिलसिले में पटना और वहाबी तहरीक से उनके राब्तों पर बार बार शक भी उठता रहा। लॉर्ड रिचर्ड बाक, अर्ल ऑफ मायो, 1869 से हिंदुस्तान के वाइसरॉय थे और 8 फरवरी
1872 کو 1872 کو وہ انڈمان کے دنڈ کالونی کا معائنہ کرنے کے بعد ماؤنٹ ہیریٹ سے ڈوبتے ہوئے سورج کا منظر دیکھ کر واپس کشتی کی طرف لوٹ رہے تھے۔ شام کے قریب 7 بجے تھے اور وہ سیڑھیاں اتر کر جیٹی کی طرف بڑھ ہی رہے تھے اور ان کے آس پاس منتخب افسران اور سرکشا گارڈز موجود تھے اور کشتی پر لیڈی مایو ان کی منتظر تھی۔ اچانک اندھیرے سے ایک قداور قیدی چھلانگ لگا کر پیچھے سے وائس رائے پر ٹوٹ پڑا۔ آفیشل رپورٹس کے مطابق شیر علی نے رسوئی کے کچن کے استعمال کے ایک لمبے چاقو سے پہلے بائیں کندھے کے اوپر وار کیا اور پھر داہنے کندھے سے نیچے گہرا وار کیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آگے بڑھ سکے چند لمحوں میں گارڈز نے شیر علی کو گرا دیا اور قابو میں کر لیا، مگر لارڈ مایو کے زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ کچھ ہی دیر میں خون بہنے سے ہلاک ہو گئے۔ یہ پہلی اور آخری دفعہ تھا کہ کسی بھی برٹش وائس رائے کو ہندوستان کی سرزمین پر قتل کر دیا گیا۔ شیر علی سے پہلے اور شیر علی آفریدی کے بعد کبھی دوبارہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی سرونگ وائس رائے کو قتل کر دیا گیا۔ بہرحال اس خبر نے لندن سے لے کر کلکتے تک حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اخباروں نے لکھا کہ قاتل افغان سرحد کا مسلمان ہے، اور اس نے صرف اتنا کہا کہ خدا نے حکم دیا کہ ملک کے دشمن کو مار دو۔ گرفتاری کے فوراً بعد شیر علی سے اس وقت موجود افسر چارلز ایچسن نے پوچھا کہ اس نے یہ جرم کیوں کیا۔ شیر علی کا جواب تھا، خدا نے حکم دیا اس لیے کیا، میرا شریک کوئی آدمی نہیں، میرا شریک صرف خدا ہے۔ عدالت میں بھی اس نے نہ صفائی پیش کی، نہ کسی سازش کا اقرار یا انکار کیا، بس اتنا کہا کہ اصل حساب کتاب اگلے جہاں میں ہوگا اور وہی معلوم ہوگا کہ کس نے کیا کیا۔ انڈمان کے ہی شاہدین کے گواہوں کے مطابق شیر علی نے قتل سے ایک دن پہلے قیدیوں کو مٹھائی کھلائی اور کہا کہ وہ ایک خیر کا کام کرنے والا ہے، دعا کریں کہ وہ کام مکمل ہو۔ پورٹ بلیئر کے ریکارڈ بتاتے ہیں کہ اس نے عبداللہ، وہ شخص جس نے کلکتہ میں جسٹن نارمن کو، جو چیف جسٹس تھے، انہیں قتل کیا تھا، اس عبداللہ کی پھانسی کی خبر سن کر شیر علی کو گہرا صدمہ ہوا اور اس نے کہا کہ اس کا کام اور بھی بڑا ہوگا کیونکہ وہ سب سے بڑے صاحب کو مارنے جا رہا ہے۔ ایسی گواہی اور پٹنہ سے آنے والے خطوں کے حوالے سے بہت سے انگریز افسروں کو یہ یقین تھا کہ یہ حادثہ محض کسی ذاتی عداوت کی بنا پر نہیں بلکہ ایک بڑی وہابی تحریک مجاہدین کی سازش کی کڑی ہے جسے ہندوستانی علماء اور تاجر چلاتے تھے۔ مگر آفیشل انکوائری رپورٹ نے اس تاثر کو دفن کر دیا اور قتل کو نفسیاتی اور ذاتی مسئلہ بتانے کی کوشش کی۔ میجر جنرل اووین ٹیوڈر برن جو اس وقت لارڈ مایو کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے، وہ بعد میں لکھتے ہیں کہ کلکتہ میں نارمن کی ہتیا کے بعد سے وائس رائے اور وہابی تحریک کے درمیان گہرے تناؤ کی ہوا تھی۔ خود مایو بھی یہ کہہ چکے تھے کہ ان وہابیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ برن کا یقین تھا کہ شیر علی جیسا قیدی اچانک درندہ نہیں بن سکتا، اسے ضرور باہر سے اکسایا گیا ہوگا اور کلکتہ پٹنہ کے اثر انداز مسلمانوں نے اسے یہ کام سونپا ہوگا۔ ادھر جیمز ولسن جیسے انگریز ایڈیٹر اس وقت کی پریس میں صاف وہ لکھتے ہیں کہ سرکار کی یہ ضد کہ ان مرڈرز میں کوئی سیاسی معنی نہیں ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ ان کے مطابق مایو کی ٹیکس پالیسیز، کسانوں کے ساتھ سخت رویہ اور بنگال میں قحط کے دوران جس بے رحمی سے ایڈمنسٹریشن سنبھالا گیا، ان سب نے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں گہری نافرمانی اور گہرا غصہ پیدا کر دیا۔ نارمن اور مایو کے مرڈرز اسی بے انصافی کا نتیجہ ہے۔ باوجود اس کے آفیشل بیانات میں شیر علی کو اکیلا قاتل اور غیر سیاسی مجرم بتا کر معاملے کو صرف سیکیورٹی فیلیئر کی حد تک ہی لمیٹڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔
تاکہ انگلینڈ کی جنتا کو یہ نہ معلوم ہو کہ ہندوستان میں ایک نیا مجاہدین معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے جو 1857 کی یاد تازہ کر سکتا ہے۔ 9 فروری 1872 کو شیر علی کو میجر جنرل ڈی ایم اسٹورٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ 12 گواہوں کے بیانات ہوئے کہ اسی نے چاقو گھونپا تھا اور اس نے اس پر کوئی انکار بھی نہیں کیا۔ عدالت نے اسے قتل عام کا مجرم قرار دیتے ہوئے پھانسی کی سزا سنائی۔ کچھ ہی ہفتوں میں 11 مارچ 1872 کو وائپر آئی لینڈ کی جیل کے پھانسی گھاٹ پر شیر علی آفریدی کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ریکارڈز میں یہ درج ہے کہ وہ پھانسی کے تختے پر نہایت ٹھنڈے اور مطمئن انداز میں سیڑھیاں چڑھا، چہرے پر نہ کوئی ندامت نہ خوف۔ وہ اپنے کارنامے کو فخر سمجھتا رہا اور کہتا رہا کہ اس نے عبداللہ سے بھی بڑا کام کیا، کیونکہ اس نے سب سے بڑے صاحب کو مار گرایا۔ انڈمان کے ایک ملازم نے لکھا کہ شیر علی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کے نام پر اس کے ملک میں کوئی یادگار قائم ہو اور اس کی قبر پر کپڑے کا وہ ٹکڑا رکھا جائے جو اس نے اسے دیا تھا، تاکہ اس کے لیے وہاں قصیدے ہوں، قوالیاں ہوں۔ مگر پھانسی کے بعد یہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں، اس کی ان خواہشات پر کچھ نہیں ہوا۔ یورپین تاریخ نویسوں نے شیر علی کو زیادہ تر ایک کرمنل یا ایک نفسیاتی قاتل کے طور پہ پیش کیا ہے، جبکہ ہندوستان کی انقلابی تحریکوں، خاص طور مسلمان حلقوں میں اس کی شخصیت کو ایک ایسے مجاہد کے طور پہ دیکھا جاتا ہے جس نے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سلطنت برطانیہ کے دل پر سیدھا وار کیا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آزادی کے بعد جس قومی بیانیے نے بھگت سنگھ، اشفاق اللہ، رانی لکشمی بائی اور دوسرے شہید کا درجہ دیا دوسرے ناموں کو، اسی بیانیے میں شیر علی کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ انہیں نہ کانگریس کے نزدیکی قومی داستانوں میں جگہ ملی اور نہ ریاست کے آفیشل اسمارکوں میں، میموریلز میں۔ بہت سے تازہ تحقیق نویس اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ اگر کسی ہندوستانی نے سب سے اونچے برٹش حکمران کو کھلے طور پر قتل کیا تو اس کی کہانی کو محض فوجی مجرم کی فائل میں کہہ کر فائلوں میں بند کر دینا انصاف نہیں، بلکہ تاریخ کو تحریف کرنا ہے۔ شیر علی کی داستان اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا سیاسی، مذہبی اور سماجی مجاہدینہ سفر صرف عدالتوں اور مقدموں میں نہیں بلکہ ان گمنام پھانسیوں اور کالا پانی کے اندھیروں میں بھی دفن ہے، جہاں سے آواز آج بھی آتی ہے کہ آزادی کی قیمت بہت سے ایسے لوگوں نے چکائی جن کا نام تک کتابوں میں درج نہیں۔ ملک میں جہاں آج یہ عالم ہے کہ مسلمان پھر سے نشانے پر ہیں، ان کی قربانیاں یاد رکھنے کے بجائے انہیں غداری اور دہشت گردی کے الزامات میں گھیرا جاتا ہے، اور آزادی کی جدوجہد میں ان کا حصہ جان بوجھ کر پردے کے پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ مگر انڈمان کی جیلوں اور کالا پانی کی سلاخوں کے پیچھے قید مسلم مجاہدین نے کبھی سر جھکا کر جینا قبول نہیں کیا۔ انہوں نے جس مادر وطن کی بغاوت کا علم بلند کیا، جس مادر وطن کے لیے بغاوت کا علم بلند کیا، اسے اپنی آخری سانس تک پھر نیچے نہیں گرنے دیا، اور اسی کے لیے اپنے سینے ٹھوک کر برٹش تشدد، زنجیریں، کوڑے، بیڑی اور تنہائی کی ہر سزا خوشی برداشت کی، اور آخری دم تک وفاداری، صبر اور استقلال کے ساتھ زندگی گزاری، تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ اس وطن سے ان کی محبت نہ کبھی کم تھی نہ ہوگی۔ تو یہ ویڈیو شیر علی آفریدی کو ایک ٹریبیوٹ، ایک خراج عقیدت کے طور پر ہم نے بنایا۔ اللہ ان کی روح کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔